ग्रामी वक़ार, आपके तक़वे का हाल अगर मैं बताऊं तो शायद वो सच्ची बात है जो हुज़ूर ताजुश शरिया कह गए अलैहि रहमत व रिदवान। ताजुश शरिया के नाना थे, सगे नाना मुफ्ती आज़म हिंद। बात समझ रहे ना? मुफ्ती आज़म हिंद की सबसे बड़ी जो साहबजादी थी उनके बेटे थे हुज़ूर ताजुश शरिया, और ताजुश शरिया का नसब दोनों तरफ से भी आला हज़रत को मिलता है। आला हज़रत के बड़े बेटे हामिद रज़ा खान और छोटे बेटे मुफ्ती आज़म हिंद। मुफ्ती आज़म हिंद की बेटी और हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, इन दोनों का आपस में निकाह हुआ और उन दोनों के निकाह से ताजुश शरिया पैदा हुआ। यानी नाना मुफ्ती आज़म हिंद है इनके और दादा हुज्जतुल इस्लाम है, और दोनों तरफ से भी आला हज़रत जो है नाना की तरफ से भी हैं, दादा की तरफ से भी हैं। बहरहाल जो फरमाए अपने नाना के मुतालिक हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला ने, वो बिल्कुल बरहक बात है। कहा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़ूंगा। उस तकवे को पहुंच ही नहीं पाएंगे आज लोग। उनकी महफिल का हाल क्या होता था जानते हैं आप? मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की उनकी महफिल में कोई बगैर टोपी के आ नहीं सकता, इतने सख्त थे इन मामलात में। टोपी पहनना वाजिब और फर्ज नहीं, लेकिन इतनी छोटी चीज को भी वो जाया नहीं होने देना चाहते। खानदान के मामलात ऐसे थे, अल्लाहु अकबर। खानदान में निकाह की तकरीब थी उनके घर में, रिश्तेदारी में, तो जहां से बारात आई थी दूल्हे वालों में से दो लोग ऐसे थे जिनकी दाढ़ी नहीं थी। इस पर इतने सख्त होते थे, मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त खड़े हो गए, कहा कि मैं इस रिश्ते को नापसंद करता हूं। जहां मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पास नहीं रखा जाता, वो मेरे घर की बेटी का क्या ख्याल करेंगे। इतने सख्त थे इन मामलात में और महफिल में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं उनके तकवे को नहीं पहुंच पाएंगे। महफिल में अगर कोई चाय देने वाला भी बगैर दाढ़ी वाला होता तो उसको हाथ नहीं लगाते थे। इस तरह का पूरा मामूल पूरी जिंदगी चला है उनका, ऐसा नहीं कि मुरीदों के सामने। और एक बार उनके शागिर्दों में, खुलफा में बड़े बड़े उलमा हैं। उनके खलीफा हैं अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान साहब, मुफक्किर इस्लाम। फरमाते हैं कि वो उनके मदरसे आए मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी। नमाज के लिए जैसे ही खड़े हुए, शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं मुफ्ती आज़म हिंद के। पंखा होता है वहाँ पर, वो लकड़ी का पंखा होता है यूपी में, यानी जो चटाइयाँ जिससे बुनी जाती हैं उसके पंखे बनते हैं, हिला करके हवा करते हैं। यहाँ चूँकि इतना गर्म माहौल पहले से नहीं था, इसलिए पंखे शायद ज़्यादा नहीं, और अब तो करंट का हाल है। वहाँ बड़ा बेहाल है यूपी में। पंखा झलने लगे। नमाज में मुफ्ती आज़म हिंद थे। जब सलाम फेरा तो जलाल में आ गए, पंखा नीचे रखो, पंखा छोड़ो, हवा मुझको कर रहे हो। कहा कि हुजूर पसीने में शराबोर हो रहे थे, सख्त गर्मी है। मुफ्ती आज़म हिंद की ये देखें वहदानियत का इकरार अल्लाह की बात। कहते हैं कि कमरुज़्ज़मान बंदे को ये ज़ेब नहीं देता कि वो बादशाह की खिदमत में है और उसकी कोई दूसरा खिदमत कर रहा हो। खादिम जब बादशाह की खिदमत में लगा हो और खादिम की अगर कोई दूसरा खिदमत करे तो ये बादशाह की शान के खिलाफ है। मैं रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत में हूं, बंदा हूं, और बंदे की कोई दूसरा खिदमत में लग जाए, ये सुल्तान की तौहीन है। बादशाह आजम को ज़ेब नहीं देता। और फरमाया बंदे के लिए ये जरूर, ये बंदे की शान नहीं है कि वो खुद बंदगी कर रहा हो और किसी और से गुलामी भी करा रहा हो। बंदा कैसा है, ये मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तसव्वुर था। किसी भी चीज़ में आप बारीकी से जो अमल करते थे। एक साहब ने मुझे बताया था कि आप घड़ी नहीं पहनते। किसी ने पूछा, वल्लाहु आलम, रिवायात जो तवातुर से बहुत सारी रिवायात पहुंची हैं हम तक, तो आपने फरमाया घड़ी पहनते हैं तो हर कोई पूछने लगता है कि टाइम कितना हुआ। मुझे इस बात का खौफ होता है कि मैं टाइम बता दूं, अभी 10 बज रहे हैं, 1 मिनट आगे पीछे हो गया तो कहीं मैं झूठा ना बन जाऊं।
جھوٹ کا شائبہ نہ ہو. یہاں تو لوگ پورا کا پورا جھوٹ نگل جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں. وہ ہلکے سے شائبے سے بھی بچنا چاہتے تھے. تقویٰ، یہ تقوی کی مثالیں اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو بہت طویل ہے. اپنے ایک مرید کے گھر آپ قیام کیے ہوئے تھے کلکتہ میں. بڑے صاحب تھے، وہ رئیس بھی تھے، مرید بھی تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد تھے. رات کو جب سوئے تو کمرے کے باہر ایک نل تھا جس میں سے پانی ٹپ 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 ٹپک رہا تھا. آپ بیدار ہوئے، مالک مکان کو، صاحب خانہ کو بلایا، کہا اس نل کو ٹھیک کراؤ، پانی ضائع ہو رہا. کتنے نلوں میں پانی جاتا رہتا ہے، نل میں سے قطرے ٹپکے جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کروا لو، پانی ضائع ہو رہا ہے. کہا حضور ٹھیک ہے میں کروا لوں گا. صبح ہوئی. پھر جب صبح کہیں جا رہے تھے آپ تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ رات بھر ٹپکتے رہا پانی، تم نے ٹھیک نہیں کہا. کہا حضور ابھی کروا لیتا ہوں. آپ گئے، واپس آئے دوپہر کے وقت. آپ نے پھر دوبارہ بلایا، کہا میں کہہ رہا ہوں اس نل کو ٹھیک کروا لو. اب ظاہر سی بات ہے حضور مفتی اعظم ہند جس کے گھر پہ ٹھہرے ہوں، اس کے لیے انتظامی معاملات میں کتنا وہ مصروف رہا ہوگا. لوگوں کا آنا جانا سب. شام ہو گئی، وہ نل ٹپکتا ہی رہا، وہ بیچارہ کر نہیں سکا. شام ہوتے ہی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے خادمین کو بلایا، کہا میرا سامان پیک کرو. فوراً اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نیچے اتر آئے. وہ رونے لگا کہ حضور کیا گستاخی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی. کہنے لگے کہ میں نے مسلسل 3 مرتبہ تجھے سمجھایا کہ پانی تیرے گھر میں ضائع ہو رہا ہے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرنے پر آ جائے کہ ایک فضول خرچی کرنے والے کے گھر تو رات بھر کیسے سویا تھا. میں کیا جواب دوں میرے مولا کو، جبکہ وہ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میں کسی شیطان کے بھائی کے گھر میں رات قیام نہیں کر سکتا. خالی نل ٹپک رہا ہو، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہو. ہے کسی کا یہ تقویٰ، اس شان کا تقویٰ؟ عزیزان گرامی وقار، نمازوں کا حال تو یہ تھا. اللہ اکبر، پوری زندگی بھر آپ کی کوئی نماز قضا نہیں رہی. 90 سال کی عمر میں ایک جملہ آپ میں بتا دوں. 90 سال کی عمر کو جب پہنچے ہیں، میرے استاذ گرامی جو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے کہ میاں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کیا کہتے تھے 90 سال کی عمر میں؟ میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ بات وہ بندہ کر سکتا ہے جو جوانی کی عیاشیاں نہ کیا ہو، جو جوانی کی رنگینیوں میں نہیں ڈوبا، وہی تو بول سکتا ہے. ورنہ سب کو معلوم ہے جوانی انگارہ ہوتی ہے، جوانی میں لذتیں ہر کوئی لوٹ لیتا ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے 90 سال کی عمر میں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. بچپنا بھی ویسا ہی، جوانی بھی ویسی، بڑھاپا بھی ویسا ہی. اللہ رب العزت نے جو تقوی کا امام بنایا اس کی مثال نہیں ملتی میرے عزیز، مثال نہیں ملتی. ہر چیز میں آپ نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھا، حتیٰ کہ سنت مصطفیٰ کوئی بھی چھوٹنے نہیں دیتے تھے. آپ کا یعنی روز مرہ کا جو معمول ہے اس اعتبار سے بھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. آج تو ہم ساری چیزیں کر لے جاتے ہیں جائز اور ہونے کے اعتبار سے، بہت ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن جائز کاموں میں بھی وہ بہت ساری چیزیں نہیں کرتے تھے. جائز کاموں میں بھی ہم تو ٹیبل کرسیوں پہ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، جائز ہے نا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بیٹھتے تھے. کہا میں نے کبھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا نہیں کہ وہ اوپر بیٹھ کے کھاتے تھے، حالانکہ یہ جائز کام ہے. چمچ سے توڑ کر کسی چیز کو نہیں کھاتے تھے. کہا نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھایا کرتے ہیں. جس کو سنت رسول کا اتنا پاس و لحاظ ہو، اسی لیے میرے عزیزوں سچ کہا حضور تاج الشریعہ نے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. اس تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے آج کے دور میں. وہ نمازوں کے معاملات میں اتنے سخت تھے، اللہ اکبر، بہت سخت تھے. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا آپ امامت نہیں فرماتے تھے،
اکثر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے امامت نہیں پڑھ، لیکن جو امام ہوتا اس کی حالت بڑی خراب ہوتی تھی۔ رمضان میں وہاں بریلی والے بتاتے ہیں جب تراویح ہوتی تھی کبھی کبھار جو ہے 30 رکعت 32 رکعت 36 رکعت ہوتی تھی۔ کہا کیسے؟ ارے 20 رکعت ہی تو ہے تراویح۔ کہا نہیں، یہاں اکثر ہوتا تھا 20 کی بجائے 30 ہوتی تھی، 32 ہوتی تھی، 34۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا 2 رکعت میں غلطی ہوئی، مفتی اعظم نے کہا دوبارہ دوہراؤ۔ دوبارہ ہو گئے، پھر دوسری رکعت صحیح، پھر 2 رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا، غلطی ایسی آئی کہ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھاؤ۔ کبھی کبھار رمضان میں 36 رکعتیں ہو جاتی تھی۔ اس وقت تک امام کے پڑھانے کی بار بار اصرار کرتے جب تک صحیح شریعت کے مطابق تجوید ادا نہیں ہوتی تھی، اور ان کے سامنے پڑھایا ہوا بھی وہ صحیح میوانوں میں اپنے وقت کا امام ہوگا، اپنے وقت کا امام ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، تقریروں کا معاملہ آج تو جسے جو چاہے وہ بول کر کے چلا جائے، اسٹیجوں پر، مائک پر، جس کو جو ملے بول کے چلا جائے، کیونکہ اب ہمارے ہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، منہ کھلا ہوا ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ وہی حالات ہیں آج۔ مفتی اعظم ہند کا زمانہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں، اسٹیج پر کون بولے گا کیا بولے گا سب طے ہوتا، اور بیان کرنے والا جو گھنٹہ بھر بیان کرتا وہ 5 منٹ میں بیٹھ جائے، کیونکہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہجے کو اور الفاظ کو بھی اتنا کور کرتے۔ اب مثال کے طور پر بتائیں، کسی نے تقریر میں کہا کہ ارے آج ہماری قوم اتنی بدنصیب ہو گئی ہے کہ فلاں فلاں کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ دیکھیں بڑے بدنصیب ہیں۔ مفتی اعظم ہند اسی وقت، ایسا نہیں کہ تقریر پوری کر لے بعد میں ان کو اسی وقت مولانا رک جاؤ، یہ جملہ غلط نکالا آپ نے، امت مصطفیٰ بدنصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کہیں کم نصیب ہے، بد نصیب کا مطلب ہوا بری نصیب والی۔ ارے بری نصیب والی ہوتی تو کبھی اس امت میں پیدا ہی نہیں ہوتی، نصیبہ اچھا ہے اس لیے سرکار کی امت میں آئے۔ ہاں یہ کہیں اعمال کی وجہ سے کم نصیب ہے، انہوں نے جملہ ٹھیک کر لیا، اب تھوڑا اور آگے بڑھیں، کچھ اور جملہ ہے، پھر بتائیے کس کی تقریر کمپلیٹ ہوگی۔ اسی لیے مناسب لوگ یہی سمجھتے تھے ان کے جلسوں میں، یا وہ جب بیٹھتے، اچھا یہ بھی نہیں کہ پیر صاحب رات کے 2 بجے آ رہے ہیں۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے جو لوگ اٹینڈ کیے ہوں گے ان کو معلوم ہے، جلسہ اگر عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد ہی اسٹیج پہ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ پیر صاحب سب سے آخر میں دعا کے لیے آئیں گے، چاہے وہ جلسہ 11 بجے چلے 12 بجے چلے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک کو سنتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ آرام کریں آخر میں آ جائیں، آپ نے فرمایا میرے آنے سے پہلے پتہ نہیں کون کون کیا کیا بول جائے اور امت کو کیا کیا کہہ جائے، بعد میں آنے والے یہ کہیں گے مفتی اعظم کے اسٹیج سے ایسی بات ہوئی تھی، دلیل بنا لیں گے نا لوگ۔ لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہوا ہے، میرے تجربے میں موجود بات میں بتا رہا ہوں، بڑے بڑے پیروں کا اسٹیج کچھ جاہل مولوی استعمال کرتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے جو من میں آیا وہ بک دیا، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ الفاظ ہیں کہ پھر کیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن بدنامی اس بڑے شیخ کی ہوتی ہے، جب وہ تشریف لاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں رہتا ان سے پہلے کیا کیا بولا گیا، بعد کی پبلک ہمیشہ اس کو دلیل بناتی ہے کہ نہیں اس اسٹیج سے کہا گیا جس میں فلاں حضرت آئے ہوئے تھے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑی توجہ فرماتے تھے، بڑی توجہ فرماتے تھے۔ نماز کے متعلق میں اگر آپ کو بتاؤں، دیکھیں صحیح معنوں میں پیر کون ہوتا ہے، پھر پیروں کی بات آئے تو مجھے بولنا پڑتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کافی درگت بنائی تھی ہم نے، دیکھیں یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں ان کے لیے جو جھوٹے ہیں، اور جو سچے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ بات کڑوی نہیں ہے بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ ہاں آپ سنیں، توجہ سے سنیں اس بات کو۔ پیر کون ہے؟ پیر ہے کہ پیر ہے، دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ پیر بھی جو لکھا جاتا ہے اردو میں آپ دیکھیں سیم لکھا ہے،
پے ہے یا ہے رے ہے، پڑھنے میں صرف تھوڑا فرق ہے، اس کو پیر پڑھتے ہیں اور اس کو پیر پڑھتے ہیں، لیکن دونوں میں حیثیت دیکھی جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیر وہ بلند ہستی کا نام ہے جو ہماری روح کی تربیت کرتا ہے، پیر اس چیز کا نام ہے جس کو سب جو ہے ذلیل سمجھتے ہیں، یعنی کسی کو کہہ دیا میرا پیر تیرے اوپر تو گویا کہ اس کو گالی دیا، لیکن پیر مجھ پر یہ گالی نہیں ہے۔ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں وہ پیر ہے کہ پیر ہے۔ سنیے، ایک شخص کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکٹ نکالنے کے لیے بھیجا، ظہر کے وقت وہ گیا، ٹکٹ نکال کر کے آیا، شام ہو گئی تھی، عصر ہو گئی تھی۔ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے پوچھا، ٹرین کا ٹکٹ نکالنے کے لیے کھڑکی میں لائن لگتی تھی، پہلے پوچھا کہ تیری ظہر ہوئی کہ نہیں ہوئی، ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا حضور بڑی لمبی قطار تھی، اگر چھوڑ دیتا تو لائن چلی جاتی تھی۔ مفتی اعظم ہند اتنے جلال میں آئے کہ کہا فوراً اس ٹکٹ کو پھاڑ دو، جو نہیں ملنے والے ٹکٹ تھے۔ کہا میرے ٹکٹ کے لیے تم نے اللہ کی نافرمانی کر لی، تم نے اللہ کی نماز کو ضائع کر دیا میرے ایک ٹکٹ کے لیے۔ فوراً اتنی سختی کیا، اتنا ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ اس کو نماز دہرانے کا، نماز قضا کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیزو، وہ بندہ جو مرید ہے وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں دیکھا اگر میرے دوزخ میں جانے کی یا میرے جنت میں جانے کی فکر کسی کو ہے تو وہ میرے پیر کو تھی۔ ظاہر سی بات ہے میری نماز گئی ہے، فرق ان کو کیا پڑنے والا تھا؟ مفتی اعظم ہند جس پر اتنے جلال کے ساتھ کیوں تنبیہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پیر ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا کہ میرا مرید کسی نماز کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہو۔ پیر وہ ہونا چاہیے جو اپنے ہر مرید کو شریعت کا پابند بنا دے، اپنے ہر مرید کو اتنی تاکید کرے، اتنی تلقین کرے کہ وہ شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہو جائے اور نمازوں کا پابند ہو جائے۔ الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں گے مفتی اعظم ہند کے مریدوں میں اکثر الحمدللہ باعمل نظر آئیں گے۔ علماء کی بات الگ، جو عام لوگ ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں وہ باشرہ نظر آئیں گے اور پابند صوم و صلات دکھیں گے۔ اب چند ہی لوگ رہ گئے ہوں گے جو بڑھاپے میں ہیں۔